90s का दौर है, हथौरा ग्रुप बहुत ज्यादा एक्टिव है। क्या ऐसी उसने सनसनी फैलाई हुई थी शहर में, पुलिस वाले भी बहुत ज्यादा खौफजदा थे। जिनके खौफ के बायस लोग सूरज गुरूब होने के बाद घरों से नहीं निकलते थे। कभी फुटपाथ पे, कभी किसी आंगन में सोए हुए शख्स रेलवे लाइनों पे, कभी अंडरपासेस, डेड बॉडीज मिलना शुरू हो गई। सबके सर कुचले हुए, जिस्म पे कहीं और कोई निशान नहीं, कोई चोट नहीं, सिर्फ सर पे जोरदार वार, आहनी हथियार, रूह कफस अंसरी से प्रवास। इनकी कार्रवाइयां जो थी ना तो रोक रही थी ना ये काबू आ रहे। का सरबरा गैर मुल्की था। इनका मकसद ना तो डकैती था ना ये कोई दौलत कमाने की हवस में ये वारदातें कर रहे थे। ये एक ऐसा राज जो उनकी गिरफ्तारी के बाद भी नहीं खुल सका। पुलिस का मातहत अमला इस छुट्टियों पे चला गया कि उनका सामना हथौरा ग्रुप से ना हो। इनकार कर दिया पुलिस ने। बीमारी की रपटे लिख दी पुलिस। किसी एक मजदूर की सूरत सोना पड़ेगा और रात में उनका सर कुचल दिया जाए। हथौड़ा ग्रुप हमलावर होता है बागबानपुरा के ही इलाका में। वक्त भी वही है नमाज फजर का। मस्जिद में एक कारी तिलावत कलाम पाक हो रही है। हमलावर होता है और उस कारी का सर कुचल देता है। एन उस वक्त जिस वक्त इस दयूस ने उस कारी के सर पे वार किया तो एक चीख, एक खौफनाक चीख बुलंद हुई। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाहौर की तारीख ऐसे किरदारों से भरी पड़ी है जिनकी दहशत कई दहाइयों बाद आज भी महसूस की जाती है। ऐसा ही एक किरदार जिसे हथौरा ग्रुप कहा जाता था, जिसकी दहशत इतनी थी कि जहां पे आम शहरी उससे बहुत ज्यादा खौफ का शिकार थे, वहीं पर पुलिस एहलकार भी इस कदर दहशत ज़दा हो चुके थे कि छुट्टियां लेकर अपने घरों पे जाने को मजबूर हो गए। आज के इस पॉडकास्ट में उसी किरदार को, उसी हथौरा ग्रुप को अनफोल्ड करेंगे। पब्लिक क्राइम स्टोरीज में मैं हूं आपका मेज़बान अली चौधरी और मेरे आज के मेहमान हैं एक्स CIA ऑफिसर ज़हीरुद्दीन बाबर अमान साहब। बाबर साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया। सर, हथौरा ग्रुप 90s का दौर है, हथौरा ग्रुप बहुत ज़्यादा एक्टिव है। सर, ये ग्रुप क्या था, कैसे ऑपरेट करता था और क्या क्या ऐसी उसने सनसनी फैलाई हुई थी शहर में कि जिसकी वजह से पुलिस वाले भी बहुत ज़्यादा खौफजदा थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि दहशत की अलामत था, दहशत ही था। इनफैक्ट इसकी पूरी हिस्ट्री है। आपने जो पुलिस ऑफिसर्स का जिक्र किया कि वो भी खौफजदा हुए, तो माजी में ये दौर है 1985। शहर है कराची। कराची की फुटपाथ पे एक गरीब शहरी की लाश जिसका सर कुचल दिया गया। पुलिस परेशान हुई कि ये क्या माजरा है, एक गरीब आदमी का सर कुचल दिया गया। उसकी कोई एनिमिटी भी सामने नहीं आई, समझ में नहीं आया कि ये क्यों हुआ। और फिर पैदर पे, कभी फुटपाथ पे, कभी किसी आंगन में सोए हुए शख्स को चारपाई पे, कभी रेलवे लाइनों पे, कभी अंडरपासेस और कभी रेलगाड़ी के ज़मीनी रास्तों पे डेड बॉडीज मिलना शुरू हो गई। और कदर मुश्तरक, सबके सर कुचले हुए। एनालिसिस हुए, क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर्स ने उन तमाम जाए वकुआ के मुलाहजे किए और जो बात सामने आई वो ये थी कि कोई आहनी वेपन इस्तेमाल करके इन सब के सर कुचल दिए गए। इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी चोई साहब कि उनमें से कोई भी ऐसी शख्सियत नहीं था कि जो काबिल ज़िक्र हो या किसी तंजीम से ताल्लुक़ रखता हो, किसी ताजर तंजीम से ताल्लुक़ रखता हो या आज खुद कोई ताजर हो। यानी तमाम लोग सिविलियन से आम शहरी थे। आम शहरी, गरीब लोग, जिनकी अगर आप आमदनी का तखमीना लगाएं तो चंद 100 रुपए कमाने वाले 85 की दहाई में शायद 100 रुपया भी नहीं कमाते हों रोज़मर्रा की बुनियाद पे, इससे भी कम आमदनी वाले हों, लेकिन उनके सर कुचल दिए गए।
جسم پہ کہیں اور کوئی نشان نہیں، کوئی چوٹ نہیں، صرف سر پہ درد. سر پہ زوردار وار، آہنی ہتھیار، اور روح قفس انصری سے پرواز. اب جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز تھیں وہ سر جوڑ کے بیٹھ گئے، دیگر انسٹیٹیوشنز بھی اس میں شامل ہوئے، انٹیلیجنس ایجنسیز بھی اس میں شامل ہوئی، اور ایک اچھا خاصا وقت گزر گیا، پورا 1 سال، کہ ان کی کارروائیاں جو تھیں وہ نہ تو رک رہی تھیں نہ یہ قابو آ رہے تھے. انکشاف ہوا جب یہ گرفتار ہو گئے کہ ان کی کارروائیوں کی اطلاعات ان تک پہلے سے پہنچ رہی تھیں. یہ وہ دیگر ممالک سے تعلق رکھنے والے چند پاکستانیوں کے ساتھ ایک گروہ تشکیل دینے کے بعد خوف و ہراس پھیلا رہے تھے. ایک خفیہ ادارہ، سول خفیہ ادارہ، اس کا بھی ایک شخص ان کے ساتھ شامل حال تھا، اس گروہ کا ممبر تھا، اور وہ ان کے خلاف جو بھی طریقہ کار تفتیش اور جو بھی طریقہ کار گرفتاری تیار کیا جاتا تھا، جو حکمت عملی اپنائی جاتی تھی، وہ ان تک پہلے سے پہنچ جاتی تھی. یہ گاڑیوں میں سفر کرتے تھے، اور ان کا سربراہ ایک غیر ملکی تھا، 2 اور غیر ملکی بھی ان کے ممبرز تھے. ایک وہ سول خفیہ ادارے کا ممبر ان کا رکن تھا، اور ایک آدھ پاکستانی بھی ان کا رکن تھا. ان کا مقصد نہ تو ڈکیتی تھا، ان کا مقصد نہ چوری تھا، نہ یہ کوئی دولت کمانے کی ہوس میں یہ وارداتیں کر رہے تھے. یہ ایک ایسا راز جو ان کی گرفتاری کے بعد بھی نہیں کھل سکا. کہ آخر وجہ کیا تھی؟ کیوں یہ لوگوں کو اتنی بے دردی کے ساتھ قتل کرتے تھے؟ جی میں وہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں، میں آپ تک یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں، اور یہ بڑا لمحہ فکریہ رہا اس زمانے میں بھی. ہم اس وقت پولیس سروس کا حصہ بن چکے تھے، 85 کی دہائی ہے اور ہم پولیس سروس کا حصہ بن چکے ہیں. although ہم اس وقت تربیتی مراحل سے گزر رہے تھے، براہ راست فیلڈ سے ہم منسلک نہیں تھے، لیکن یہ خوفناک واقعات ہم تک باہم پہنچتے رہے، ہم ان پہ غور بھی کرتے رہے. اور پھر ایک دن تقریباً 1 سال کے اس وقفہ کے بعد 4 لوگ ایجنسیز نے، پولیس نے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے گرفتار کر لیے کراچی سے. کراچی میں. اور ان کی تمام تر وہ جو وارداتیں تھیں وہ منظر عام پہ آئیں. ان کی نسبت معلوم ہوا کہ یہ کون ہے، کہاں سے ہے، اور یہ وارداتیں کرنے والے کس کس مدد کے تحت یہ سب وارداتیں کر رہے تھے. لیکن ان کے خلاف بدقسمتی سے چند ایک ناگزیر وجوہات کی بنیاد پہ، جو میں سمجھتا ہوں کہ جو انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں اور جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا حصہ ہیں ان کے علم میں ہے، کسی حد تک میرے بھی علم میں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ بعض چیزیں بحیثیت ممبر آف لا انفورسمنٹ ایجنسی میری زبان سے ادا نہیں ہونے چاہیے. ان کے خلاف کوئی خاطر خواہ کارروائی نہیں ہو سکی. چند ایک لوگوں کو تحفظ حاصل ہونے کے باعث، سیاسی تحفظ حاصل ہونے کے بعد، سیاسی نہیں کہہ سکتے آپ اس کو، انٹرنیشنل تحفظ حاصل ہونے کے باعث وہ منطقی انجام تک نہیں پہنچ سکے، اور یہ چیپٹر کلوز ہو گیا. فرق صرف اتنا پڑا چوئی صاحب کہ ان کی گرفتاری کے بعد، 4 رکنی ہتھوڑا گروپ کی گرفتاری کے بعد، جن کے خوف کے باعث لوگ سورج غروب ہونے کے بعد گھروں سے نہیں نکلتے تھے، یہ خوف تھا، یہ دہشت تھی. اور شاید میرا بحیثیت ممبر آف لا انفورسمنٹ ایجنسی، ایک تفتیشی نقطۂ نظر سے اگر میں اس پہ غور کروں تو مجھے بھی کچھ یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ محض ایک خوف کی فضا قائم کرنے کے لیے یہ کارروائیاں کر رہے تھے. ان کا مقصد دہشت پھیلانا تھا، ان کا مقصد لوگوں کو شاید کسی اور منظر نامے سے بھٹکانا تھا، ان کی توجہ شاید کسی اصل منظر نامے کی بجائے کسی اور منظر کی جانب مبذول کرانا تھا، جس میں وہ کامیاب رہے. لوگوں کے
دلوں میں یہ ایسا خوف پیدا ہوا کہ پھر زبان زد خاص و عام تھا اور ہر محفل کا ذکر ہتھوڑا گروپ ہو گیا. آف دی ریکارڈ آپ سے یہ بات کریں گے انشاءاللہ. پھر یہ ہتھوڑا گروپ اس ہتھوڑا گروپ کی خوف کی فضا کو اپنے جرم کا حصہ بناتے ہوئے 90 کی دہائی میں یہ گروہ جنم لیا گجرانوالہ میں. یعنی دوسرا جنم لیا گجرانوالہ میں. گجرانوالہ لیکن یہ وہ نہیں ہے. ان کا نام استعمال کیا جا رہا ہے, ان کا طریقہ کار واردات استعمال کیا جا رہا ہے. وہ گروپ جو 85 کی دہائی میں کراچی میں برسر پیکار تھا, وہ دہشت, خوف, ظلم و بربریت کی ایک داستان رقم کر کے غائب ہو گیا. اور شاید لوگوں کی نظر میں چونکہ وہ کسی منطقی انجام تک نہیں پہنچے تھے, تو گجرانوالہ کے اس گروہ کو جو لوگوں کے سر کچلنے لگا تھا, یہی سمجھا گیا کہ وہی ہتھوڑا گروپ دوبارہ اپنی کارروائیاں شروع کر چکا ہے. یعنی کراچی کی ہتھوڑا گروپ کا ایک ایسا اختتام ہوا جو کہ ایک اوپن اینڈ تھا, جس کا دوبارہ سے آغاز گجرانوالہ سے شروع ہوا. اور لوگوں نے یہی تصور کیا کہ وہی ہتھوڑا گروپ شاید واپس آ گیا. 85 کی دہائی میں ان کے ساتھ بہت سی قصے, بہت سی کہانیاں منسوب ہوئیں. کسی ایک زمانے میں یہ ایک الگ سے داستان ہے, لیکن اس کو اس کے ساتھ ملا دیا گیا کہ یہ جو ہتھوڑا گروپ ہے یہ اپنے جسموں پہ تیل کی مالش کر کے کچھا پہن کے نکلتے ہیں, تاکہ اگر ہمیں کوئی پکڑنا چاہے تو وہ پکڑ نہ سکے, وہ آئل کی وجہ سے Slip ہو کے نکل سلپری جائے. باڈی ہو اور وہ پکڑے نہ جا سکے. حالانکہ ایسا نہیں تھا. وہ جب پکڑے گئے تو کوئی تیل نما چیز سامنے نہیں آئی, وہ عام لباس میں ملبوس ایک عام شہری تھے. خیر, گجرانوالہ میں چند وارداتیں ہوئیں, اور پھر یہ اگر آپ مجھے پہلے سے بتاتے تو میں وہ کچھ ڈاکومنٹس اپنے ساتھ لے کے آتا جو میری ڈائری میں محفوظ ہیں. اب اگر مجھے یاد ہے اور میں اپنی میموری ریکال کرتا ہوں تو کوئی 94-95 کا یہ زمانہ ہے کہ لاہور میں ایک شخص کا بادامی باغ کے علاقہ میں سر کچل دیا گیا. پولیس الرٹ ہو گئی, علاقہ کی پولیس پریشان بھی ہو گئی کہ ایک غریب آدمی, ایک فٹ پاتھیا, ایک سڑک نشین قتل کر دیا گیا ہے. مقصدیت, پس پردہ کیا راز ہے, اور پھر سر کچل دیا گیا ہے. اب وہ جو سر کچلنا تھا وہ الارمنگ ہو گیا کہ سر کچل دیا گیا ہے, اسی طرح سے جیسے کراچی میں کچلا جیسے جاتا تھا. کراچی میں کچلا جاتا تھا ہتھوڑا گروپ. اب چمگوئیاں ہونے لگیں, پولیس کے حلقوں میں گفتگو ہونے لگی. ہم ان دنوں CIA میں پوسٹڈ تھے, اور ایک ہمارے کلیگ ہیں, وہ آج کل DSP ہیں غالباً فیصل آباد میں, طارق الیاس کیانی. یہ پیدر پہ چوئی صاحب کو 6-7 مرڈر ہو جاتے ہیں, ایک نہیں, اور سب کے سب سرائے کے باہر چارپائی پہ سویا ہوا, ایک 2 روپے رات کرایہ دے کے سر کچل دیا گیا. کہانی بعد میں کھلے گی, کہانی بعد میں کھلے گی. ابھی تک یہی ہے کہ سر کچل دیا گیا, فٹ پاتھ والے کا سر کچل دیا گیا, ریلوے اسٹیشن کے باہر سر کچل دیا گیا, کسی گرین بیلٹ میں سوئے ہوئے ایک غریب مزدور کا سر کچل دیا گیا, گھروں کے باہر گرمیوں کے موسم میں چار پائیوں پہ سونے والے خوف زدہ ہو کے اپنے گھروں کی چھتوں پہ منتقل ہو گئے. رات کو لوگوں نے باہر سونا چھوڑ دیا, لیکن انفارمیشن میڈیم اس وقت اتنا سٹرونگ نہیں تھا. ممکن نہیں تھا کہ یہ زبان زد خاص و عام ہو جاتا اور یہ جنگل کی آگ کی طرح پھیل جاتا اور لوگ اپنے آپ کو بچا لیتے. اب جو دوسرے شہروں سے آئے ہوئے مزدور, دوسرے شہروں سے آئے ہوئے بیچارے دیہڑی دار, ان کا طریقہ کار زندگی وہی رہا. کوئی سڑک کے کنارے سو رہا ہے, کوئی گرین بیلٹ میں سو رہا ہے, کوئی کسی پارک میں سو رہا ہے. چوئی صاحب یہ وارداتیں جب 7 سے تجاوز کی تو پھر CIA کی باقاعدہ ایک ٹیم تشکیل دی گئی, جس کی سربراہی طارق الیاس کیانی, جو اس وقت سب انسپیکٹر تھے,
ان کے سپرد کی گئی. یہاں پہ نصف سے زیادہ تھانوں کے عملہ نے, کیونکہ سی آئی میں بڑا لمیٹڈ سٹاف ہوا کرتا تھا, بہت ہی لمیٹڈ, چند گنتی کے لوگ ہوتے تھے. اب نفری آپ نے کہاں سے لینی ہے؟ ڈسٹرکٹ پولیس ہیڈ کوارٹر سے لینی ہے, دیگر تھانوں سے لینی ہے, متعلقہ ڈویژن سے لینی ہے. تب لاہور کی ڈویژنز بھی دو ہی ہوا کرتی تھی, ایک سٹی اور ایک کینٹ. سٹی ڈویژن کا یہ واقعہ ہے, سٹی ڈویژن سے نفری لی جانی ہے. انکار کر دیا پولیس نے, بیماری کی رپٹیں لکھنی پولیس نے. اس کی کیا وجہ؟ کراچی کا ہتھوڑا گروپ. یعنی پولیس والے, اس دور کے پولیس والے ڈر گئے, دہشت زدہ ہو گئے کراچی کے ہتھوڑا گروپ سے کہ یہ تو وہی دوبارہ جنم لیا ہے, چونکہ وہ کسی منطقی انجام کو نہیں پہنچے تھے. ان کی نسبت جو پولیس آفیسرز تھے, ان کے تو یہ علم میں تھا کہ ان کا انجام کیا ہوا. وہ ایک پروٹیکٹیو معاملات کو لے کے پھر آزاد ہو گئے. لیکن پولیس کا ماتحت عملہ اس خوف سے چھٹیوں پہ چلا گیا کہ ان کا سامنا ہتھوڑا گروپ سے نہ ہو. ہتھوڑا گروپ سے نہ ہو, اور وہ کہیں پہ بھی ڈیوٹی سر انجام دیں گے. کسی جگہ پہ کوئی ڈکائے آپریشن ہوگا, وہاں پہ ان کو کسی ایک مزدور کی صورت سونا پڑے گا اور رات میں ان کا سر کچل دیا جائے گا. لہٰذا سب انکار کر گئے. پھر ایک حکمت عملی ترتیب دی گئی. سی آئی اے کی کمانڈ نے ایک فیصلہ کیا کہ تمام نفری کو, تمام آفیسرز کو اور تمام جوانوں کو طارق الیاس کیانی سب انسپیکٹر کی نگرانی میں آئی کانٹیکٹ پہ لگا دیا جائے. ڈیوٹی کرے سول ڈریس میں, ایک عام شہری کے ڈریس میں, شلوار قمیض میں ملبوس, لیکن سب کا آپس میں آئی کانٹیکٹ ہو. یعنی اتنے فاصلے پہ ہوں کہ ایک دوسرے کو نظر آ رہے ہوں, تاکہ کسی بھی ناگہانی صورت میں ایک دوسرے کو بتایا بھی جا سکے, اشارہ بھی کیا جا سکے, اور سب ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہے ہوں. وہ خوف کی فضا میں اس حکمت عملی سے کمی آئی. ہم بھی چونکہ لاہور پولیس کی روح رواں تھے, لیکن اس میں ایک المیہ تھا, مجھے اعتراف کرنا پڑے گا. وہ المیہ یہ تھا کہ اولین سطح پہ چونکہ اسے دہشت گردی کی کارروائی سمجھا جا رہا تھا, اولین سطح پہ یہی خیال کیا گیا کہ کوئی دہشت گرد گروہ خوف و ہراس کی فضا پیدا کرنے کے لیے, شہر میں ایک ایسا ماحول پیدا کرنے کے لیے یہ کارروائیاں کر رہا ہے جس سے عوام الناس ڈر جائیں, سہم جائیں, دہشت پھیل جائے. اصل حقائق بعد میں سامنے آئیں گے. تو ہم بھی اس ساری کارروائی میں شامل تھے. جو المیہ میں بیان کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ چونکہ یہ ہائی پروفائل قتل نہیں تھے, ان مظلوموں کا کوئی پیروی کرنے والا نہیں تھا, لہٰذا جو ہائی پروفائل ٹیمیں تھیں, ایک ٹیم تو ایک بہترین آفیسر طارق الیاس کیانی سب انسپیکٹر کی قیادت میں اس کی تفتیش پہ مامور کر دی گئی. انہیں تو مقرر کر دیا گیا کہ آپ نے یہ گروہ پکڑنا ہے. ہم لوگ کبھی شامل حال ہوئے, کبھی کسی ہائی پروفائل کیس پہ چلے گئے, پھر کبھی شامل حال ہوئے اور اگلے دن کوئی بہت بڑی ڈکیتی کا واقعہ رونما ہو گیا لاہور میں, کروڑوں کی ڈکیتی ہو گئی, ہم پھر ادھر چلے گئے. انہی دنوں میں لاہور کی ایک مرکزی شاہراہ پہ ایک 4 کنال کے گھر میں ایک بڑی ہائی پروفائل کروڑوں کی ڈکیتی ہو گئی. اس کے لیے بھی پولیس میدان عمل میں آئی اور ہم اس کی طرف متوجہ ہو گئے. طارق الیاس کیانی نے میدان نہیں چھوڑا, اس ہتھوڑا گروپ نے میدان چھوڑ دیا. وہ میدان ایسے نہیں چھوڑا کہ اس نے اپنی واردات روک دی, میدان میں اس نے اپنی حکمت عملی تبدیل کی, اور اب یہ واردات رات گئے کی بجائے دن میں ہونے لگی. ایسے وقت کو اس نے چنا جس وقت میں لوگ عمومی طور پہ سڑکوں پہ زیادہ آمد و رفت نہیں ہوتی, لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں, بچے اسکولوں کو چلے جاتے ہیں, دفاتر میں روزمرہ کے معمولات کا آغاز ہو جاتا ہے, دکاندار اپنی اپنی دکانوں کا حصہ بن جاتے ہیں, گھریلو خواتین مرد و زن سودا سلف کی خریداری کے بعد اپنے گھروں تک ہی محدود ہو کے رہ جاتے ہیں. تو پھر اس ہتھوڑا گروپ نے انتخاب کیا
ایسے وقت کا کہ جب سڑکوں پہ رش ختم ہوا، لوگوں کی چہل پہل میں کمی آئی، اور پھر سر کچلنے کی واردات دوبارہ سے شروع ہوگی. ہو گئی. چوہی صاحب یہ کل ملا کے کوئی 14 وارداتیں ہوئی ہیں ایک ہی طرح کی، ایک ایک ہی شہر میں. ایک ہی شہر میں سر کچلنے کی. لیکن کہتے ہیں کہ ہر برائی کا انجام ضرور ہوا کرتا ہے، ہر برائی نے ایک نہ ایک دن دم ضرور توڑنا ہوتا ہے، اور پھر جب خالق کائنات اور مالک فیصلہ کر لے کہ بس اب اس سے زیادہ نہیں، تو پھر انسان کی تمام تر پلاننگز فنا ہو جایا کرتی ہیں. اب پولیس کی ٹیمیں دن کے اوقات میں بھی وہی ڈیوٹی سر انجام دینے لگی جو رات کو جاری تھا. اب دن کے اوقات بھی پولیس کی مانیٹرنگ ہے، اور وہ بیچارے طارق الیاس کیانی 24 آورز کے لیے اب وہاں باؤنڈ ہو گئے ہیں. ان کا تو آرام کا وقت ہی ضائع ہو گیا، نہ وہ دن کو آرام کر سکتے ہیں نہ رات کو کر سکتے ہیں. وہیں کسی حمام میں کچھ دیر سستا لیتے ہیں، یا کسی کوئی پھل فروٹ کی دکان پہ کچھ 10 منٹ بیٹھ کے سستا لیتے ہیں. وہ دن کی ٹیموں کی بھی نگرانی کر رہے ہیں اور رات کی ٹیموں کی بھی نگرانی کر رہے ہیں. یعنی یہ ٹیمیں جو پولیس کی تھیں، جو تعینات ڈپلوائے کی ہوئی تھیں، یہ اسی طرح سے مسافروں کے روپ میں تھیں جو جی. کوئی کہیں پہ سو رہا ہے، کوئی کہیں پہ لیٹا ہوا ہے. جی ان کا طریقہ کار یہی تھا کہ یہ ایک عام مزدور شہری کے روپ میں مختلف مقامات پہ ڈیوٹی کر رہے تھے، لیکن روپ دھارے ہوئے تھے ایک عام مزدور شہری کا. کہیں کچھ سستا رہا ہے دیوار کے ساتھ سر لگا کے، لیکن سب الرٹ تھے. یعنی اپنے آپ کو ایزی ٹارگٹ کے طور پر پیش کیا ہتھوڑا گروپ کے سامنے. جی ایزی ٹارگٹ کے، یہ جان ہتھیلی پہ رکھنا پڑی. ایسی بات نہیں ہے، پولیس جب بھی کارروائی کرتی ہے تو بے شمار ایسے واقعات رونما ہوئے ہیں جس میں جان ہتھیلی پہ رکھنا پڑتی ہے ملک و قوم کی لوگوں کی حفاظت کے لیے. تو یہ سب اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے ایسے مطلب لازوال قسم کے نوجوان تھے جنہوں نے جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے خود سے والنٹیئر کیا. لیکن دل میں خوف بھی ضرور تھا. وہ جن کے دل میں خوف تھا وہ میڈیکل پہ چلے گئے. اب یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سر پہ کفن باندھ رکھا ہے کہ پکڑنا ہے. جی، اور تیار ہے اس عمل کے لیے کہ اگر جان بھی چلی جائے تو ہم نے آئندہ یہ کارروائی نہیں ہونے دینی. اس دوران 14 بندے قتل ہو چکے ہیں. ابھی 14 نہیں ہوئے، یہ ٹوٹل ان کا جو فگر ہے وہ 14 ہے. ٹھیک ہے. ابھی یہ فگر کم ہے. ابھی 2 وارداتیں بڑی بھیانک وارداتیں اس کے بعد بقایا ہے. یہ 12 کے قریب وارداتیں ہو جاتی ہیں، اور یہ سب ہوتی ہیں لوہاری، بھاٹی، دربار اور وہ بادامی باغ اور لاری اڈا اور یہ وہ سارے ایریاز ہیں. اب یہ واردات حکمت عملی پھر تبدیل، ہتھوڑا گروپ پھر سے خاموش، پولیس اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہی ہے. اب وہ ہتھوڑا گروپ اپنی منزل تبدیل کر چکا، اپنی راہیں بدل چکا، اپنا مقام واردات بدل کر وہ چلا جاتا ہے باغبان پورا. اب اس نے لاہور شہر کا یہ حصہ جس میں بھاٹی، لوہاری، بادامی باغ، لاری اڈا کا ایریا شامل ہے وہ چھوڑ دیتا ہے اور راہ اختیار کرتا ہے باغبان پورا کی. اور یہاں پہ وہ براہ راست ٹکر لیتا ہے اللہ کے ایک نیک بندے سے. فجر کا وقت ہے، نمازی نماز ادا کر چکے ہیں، اور ایک اللہ کا نیک بندہ مسجد میں موجود ہے، تلاوت کلام پاک میں مصروف ہے کہ اس کا سر کچل دیا گیا. اب جو وہ شک تھا، جو ایک مفروضہ تھا کہ یہ کوئی دہشت گرد ہیں، چونکہ ابھی تک ان کا موٹو سامنے نہیں آیا تھا، تو یہ کنفرم ہو گیا کہ یہ دہشت گرد ہیں جنہوں نے اب ایک مسجد کو ٹارگٹ کر لیا ہے. ہدف اللہ کا گھر بن گیا ہے. اب وہ ساری کی ساری ٹیمیں باغبان پورا کا رخ کرتی ہیں. لاری اڈا اور وہ ایریا جو پہلے سے کارڈن آف تھا اس میں سے آدھی ٹیم کو نکال لیا جاتا ہے،
اور باغبان پورہ کی طرف تعینات کر دیا جاتا ہے. لیکن اب یہ واردات پھر خاموش. اب وہ اس میں وہ جو پیدر پے وارداتیں ہو رہی تھیں، وہ جو ایک سائیکل ڈیولپ ہوا تھا کہ ایک روز چھوڑ کے اگلے دن واردات، پھر 2 دن چھوڑ کے اگلے دن واردات، اب اس میں کچھ ہفتوں کا فرق آ گیا. مسجد کی اس واردات کے بعد لوگ اکثر کہتے ہیں کہ جی آپ اللہ کو بڑا یاد کرتے ہیں، تو اللہ کو میں کیسے یاد نہ کروں. اب میرے اللہ نے بھی ایک فرشتوں کی ٹیم مقرر کر دی ہے. اب طارق الیاس کیانی کے ساتھ اللہ کی مدد کا ہاتھ بھی شامل ہو گیا کہ ایک دن ہتھوڑا گروپ حملہ آور ہوتا ہے باغبان پورہ کے ہی علاقہ میں. وقت بھی وہی ہے نماز فجر کا، ماحول بھی وہی ہے، نمازی نماز ادا کر کے جا چکے ہیں. مسجد میں ایک قاری اپنے رب سے محو گفتگو ہے، تلاوت کلام پاک ہو رہی ہے کہ یہ سفاک دیوس حملہ آور ہوتا ہے اور اس قاری کا سر کچل دیتا ہے. چوئی صاحب، یہاں پہ ایک معجزہ ہوتا ہے. کون کہتا ہے معجزے نہیں ہوتے؟ معجزے ہوتے ہیں. دیکھنے والی نگاہ نہیں رہی، سمجھنے والے کردار باقی نہیں رہے. معجزہ کیا ہوتا ہے؟ معجزہ یہ ہوتا ہے کہ مؤذن اذان دے کے چلا گیا، نمازی نماز ادا کر کے چلے گئے، مسجد کا مائکرو فون سسٹم، لاؤڈ سپیکر بند نہیں کیا گیا، وہ آن ایئر تھا، وہ چل رہا تھا. این اس وقت جس وقت اس دیوس نے اس قاری کے سر پہ وار کیا تو ایک چیخ، ایک خوفناک چیخ بلند ہوئی، اور وہ گرد و نواح میں جہاں جہاں تک اس مسجد کے لاؤڈ سپیکر کی آواز جاتی تھی وہاں وہاں تک وہ چیخ سنائی دی. جو لوگ گھروں میں صفائی کر رہے تھے، جو بیبیاں گھروں میں صفائی کر رہی تھی، جو دکاندار تیاری کر رہے تھے، اب کچھ واک کر رہے تھے، کچھ اپنی دکانوں کو کھولنے کے لیے جا رہے تھے، بچے اسکولوں کے لیے نہا دھو رہے تھے، وہ سب کے سب آنن فانن مسجد کی طرف دوڑ پڑے، اور ایک اچھی خاصی تعداد لوگوں کی مسجد کی طرف اندر بڑھنے لگی. اور این اسی وقت ایک کردار مسجد سے باہر کی طرف بڑھ رہا تھا. کسی نے توجہ نہیں دی. وہ یہ پکارتا ہوا باہر کی جانب بڑھ رہا ہے کہ وہ توڑے مولوی صاحب نو کسی نے مار دیتا جے، وہ توڑے مولوی صاحب نو کسی نے مار دیتا جے. اب آپ جیسے ینگ بلڈ 2 نوجوان بھی مسجد کی طرف بڑھ رہے تھے، انہوں نے یہ بات سنی اور اس کو دبوچ لیا. انہوں نے کہا مولوی صاحب کو تو کسی نے مار دیا ہے، وہ تم باہر کدھر کو دوڑے چلے جا رہے ہو؟ وہ کہہ رہا ہے میں خوفزدہ ہو کے دوڑ رہا ہوں. سوال کیا گیا کدھر گیا وہ جس نے یہ کارروائی کی؟ تم بھی اندر سے آ رہے ہو، تم نے دیکھا کیسا تھا، کون تھا؟ انہوں نے کہا جی وہ دوڑ گیا. لیکن اس شخص کو چھوڑا نہیں گیا. طارق الیاس کیانی صاحب، ان کی ٹیم وہاں پہنچی، وہ ان کے ہینڈ اوور کر دیا گیا. اس جرم کی داستان اب اس کی زبانی سنیے. وہ کوئی دہشت گرد نہیں تھا، وہ کوئی ذہنی مریض نہیں تھا، وہ اپنے ہی جیسے مزدوروں کو لوٹنے والا ایک ڈاکو تھا. یعنی کہ ہتھوڑا گروپ نہیں تھا، ایک شخص تھا، وہ ایک فرد واحد تھا. واحد تھا جس نے ہتھوڑا گروپ کا لبادہ اوڑا. چونکہ وہ جانتا تھا، گجرانوالا کی نسبت بھی جانتا تھا، کراچی کے ہتھوڑا گروپ کی نسبت بھی جانتا تھا، اور اس نے یہ تصوراتی ایک کھیل رچایا کہ مجھ سے بھی لوگ ایسے ہی خوفزدہ رہیں گے جیسے کہ ہتھوڑا گروپ کراچی کا خوف تھا. اور وہ کرتا کیا تھا؟ وہ اپنے ہی جیسے غریب محنت کش مزدوروں کو ان کی 100-150 روپے کی کمائی لوٹنے کے لیے ان کے سر کو چل دیا کرتا تھا، ان کی جان لے لیتا تھا. اور وہ کوئی آہنی ہتھیار نہیں تھا، وہ ایسی جگہ کا انتخاب کرتا تھا کہ جہاں قریب ہی لکڑیوں کا ٹال موجود ہو،
وہ واردات کے لیے نکلتا تھا خالی ہاتھ، نہ کوئی شک، نہ کوئی چیکنگ، نہ کوئی پوچھنے والا کہاں جا رہے ہو، کام پہ جا رہا ہوں۔ قریب ترین لکڑیوں کے ٹال سے وہ چوبی لکڑی کا دستہ یہ لکڑی کا پاوا، یا لکڑی کا پایا، ویسے زیادہ تر اس نے وہ دستے پکڑے ہیں جو لکڑی کاٹی ہوتی ہے جلانے کے لیے، عموماً ایک بھاری لکڑی ہوتی ہے جو دیگیں وغیرہ پکاتے ہیں نا، تو اس کے لیے ایک موٹی لکڑی کا ایک ٹکڑا کوئی 1.5-2 فٹ لمبا ہوتا ہے، اور وہ اچھا خاصا اس کا وہ موٹائی میں بھی ہوتا ہے، وہ اٹھا لیا کرتا تھا اور واردات کرنے کے بعد اس کو دور پھینک دیا کرتا تھا۔ واردات سر انجام دینے کے بعد اسے دور پھینک دیا کرتا تھا۔ لہذا پولیس، لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور تمام نے یہی ذہن بنا رکھا تھا کہ یہ کوئی آہنی ہتھیار استعمال ہو رہا ہے، اور یہ ہتھوڑا گروپ ہی دوبارہ جنم لے چکا ہے، جبکہ وہ 100-150 روپے کی ڈکیتی کی خاطر اس نے 14 معصوم لوگوں کی جان لے لی، اور وہ لقمہ اجل بن گئے۔ اور پھر فائنلی ایک دن وہ اپنے ساتھیوں کی گولیوں کا نشانہ بنا۔ ظلم بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، ظالم جتنا بھی شاطر ہو کبھی نہ کبھی قانون کی گرفت میں ضرور آتا ہے۔ ایسا ہی یہ تھوڑا گروپ بھی تھا جس نے شاید یہ سوچا ہوگا کہ وہ کبھی بھی قانون کی گرفت میں نہیں آئے گا، لیکن بالآخر یہ بدنما کردار بھی ایک دن اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو گیا۔ اپنے اگلے پوڈ کاسٹ میں ایک نئے کردار کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ مجھے اور میرے مہمان کو اجازت دیجیے، اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔